अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं यासिर नदीम अलवाजदी और मेरे साथ हैं डॉक्टर आतिफ सुहेल सिद्दीकी, जो येल यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो हैं। आज एक अरसे के बाद लॉजिकल इस्लाम की जो सीरीज हमने शुरू की थी, हम उसकी अगली किस्त आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आज की इस किस्त का जो मौजू है वो है हिंदू डिनोमिनेशन आर्य समाज के जो अकायद हैं, उनमें से जो बुनियादी अकीदा है कि क्या खुदा, परमेश्वर, सुप्रीम बीइंग अजली है या नहीं, और इसी तरीके से परमेश्वर के अलावा, सुप्रीम बीइंग के अलावा कोई और चीज भी अजली है यानी इटर्नल है या नहीं। चूंकि आमतौर से आर्य समाजी दुनिया को ये धोखा देते हैं कि सबसे बड़े तौहीद परस्त वही हैं, परमेश्वर को यकता तन्हा मानने वाले वही हैं, और इसके अलावा जितने भी मजाहिब हैं सबकी तौहीद गलत है, और अपने आप को सबसे सच्चा दीन और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो अपने आप को तसव्वुर करते हैं और दावा करते हैं। तो इसलिए आज हम उनकी किताबों से और उनके जो बुनियादी अकायद हैं उससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका जो अकीदा तौहीद है क्या वाकई ये अकीदा दुरुस्त है या ये कि वो अकल और लॉजिक के खिलाफ है। तो मेरे साथ डॉक्टर आतिफ सुहेल हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस ताल्लुक से जो सवाल या उनका जो अकीदा है वो पेश करें, और उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी सीरीज है जो आपने शुरू करी है, और आज जो टॉपिक हमने चूज करा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि मुझे सबसे पहला सवाल तो आर्य समाजी हजरात से करना है कि अचानक पिछले 100 साल पहले से उनके यहाँ ये तौहीद का अक़ीदा कहाँ से पैदा हो गया। तकरीबन वो हिंदू मजहब के अंदर तो तौहीद का कोई तस्वुर ही नहीं है, और हजारों साल से वो इस बात की बात करते आए हैं कि भाई जो उनके अक़ीदे हैं वो तौहीद की बुनियाद पर कहीं खड़ा नहीं होता किसी तरह से भी। तो अचानक 100 साल पहले से आर्य समाजी को ये बात कहाँ से ज़हन में आ गई कि तौहीद भी कोई चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्हें लगा इस्लाम के सामने हिंदू मजहब नहीं खड़ा हो सकता और उसकी बुनियादें इतनी कमजोर हैं कि वो इस्लाम के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता, तो अकीदा तौहीद उन्होंने इस्लाम से चुराया। पहली बात तो आप ये सुन लें, उनका अपने पास अकीदा तौहीद है ही नहीं, तो उन्होंने इस्लाम से चुराया, और उसको इस्लाम से चुरा कर फिर उन्होंने जो है ना उसमें कुछ अपनी चीजें, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली इस्लामी के अकीदों को पेश कर दें तो फिर उनसे सवाल ये किया जाएगा कि भाई जब तुम इस्लामी के तौहीद के अकीदों को पेश कर रहे हो तो इस्लाम ने 14 साल पहले ये अकीदा दुनिया के सामने पेश कर दिया, तो अब तुम इसको जो है तो एक्सेप्ट करने में तुम्हें क्या दिक्कत है। तो दरअसल जो उनका तौहीद का अकीदा है वो सिर्फ क्या है कि इस्लाम की जिद पर एक अकीदे को पेश करना है और हिंदू मजहब को अलग तरीके से डिफाइन करना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अब एक सवाल और पैदा होता है कि जो उनका अकीदा है तौहीद का, वो और तमाम हिंदू मजहब के लोग उनका अकीदा जिसमें तौहीद कहीं भी दिखाई नहीं देती, असल हिंदू हम किसे माने। अगर हमारा डिस्कशन हो हिंदुइज्म के नाम को लेकर, हिंदू मजहब को अकीदा को लेकर अगर हम डिस्कशन करें तो हम फिर किससे डिस्कशन करें, मतलब मेन स्ट्रीम हिंदुओं से डिस्कशन करें वो तो या अगर आप उनसे आर्य समाजियों से ये कहें कि सच्चा मजहब कौन सा है, तो वो ये कहेंगे कि सच्चा मजहब वो है जो वैदिक है, और जो भी पंडित दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यात प्रकाश में जो अकीदा पेश किया है, जो मजहब पेश किया है, उसको वो सच्चा मजहब मानते हैं। अच्छा, उसको मानने वाले चंद हजार हैं इंडिया में, थोड़ा सा ज्यादा कर लो, चंद लाख होंगे, लेकिन जो करोड़ों लोग अपने हिंदू होने का दावा करते हैं, आर्य समाजियों के मुताबिक तो वो मलीच हैं और वो जाहिल हैं, बल्कि आर्य समाजियों के मुताबिक वो डाकू और बेवकूफ हैं। यानी ये अल्फाज खुद सत्यात प्रकाश में सफा नंबर 307 में यानी दयानंद सरस्वती ने खुद लिखे हैं कि जो लोग अच्छे हैं, जो वैदिक तालीम को मानते हैं, उनको आर्य कहा जाता है, और जो वैदिक तालीम को और उसके मुताबिक जो तौहीद है उसको नहीं मानते, उनको डाकू और बेवकूफ कहा जाता है। तो सारे हिंदुओं को तो ये खुद डाकू कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हिंदू मजहब इस टाइम जो है वो सिर्फ चंद सौ लोगों के पास है, यानी कि चंद हजार लोग या 1 लाख लोग बस हिंदू हैं, बाकी तो डाकू और क्या क्या है जो भी वो कह रहे हैं वो है। हाँ, अब ये बात तो हिंदू मजहब के लोगों को बतानी पड़ेगी ना। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं उनको ये मालूम हो कि आर्य समाजी उनके बारे में क्या समझते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब तो ये हो गया कि सारे हिंदुओं को तो उन्होंने हिंदू मजहब से बाहर कर दिया। बिल्कुल। अब तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि जो हिंदू मजहब के पेशवा हैं, खास तौर से हमें फर्क करना पड़ेगा। उन्होंने हिंदू मजहब से, चूंकि हिंदू उनके यहाँ कोई मजहब नहीं है आर्य समाजियों के यहाँ, उन्होंने उनको सनातन धर्म से या आर्य समाज से बाहर किया है, और कहते हैं कि असल जो मजहब है वो वैदिक मजहब है, वैदिक मजहब पर चलने वाले सिर्फ आर्य समाज है। हाँ, तो मतलब ये नहीं, अब सवाल ये पैदा हो गया कि जो दीगर हिंदू हैं यानी करोड़ों की तादाद में, वो क्या हैं,
وہ سوال اسٹیبلش ہو گیا نا. وہ ان کے نزدیک آریہ نہ ہونے کی وجہ سے اور ویدک مذہب پر چلنے والے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ لوگ ڈاکو اور بیوقوف کہتے ہیں. اچھا تو مطلب ملیچ مانتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو چاروں دھام میں پوجا کرنے والے ہندو ہیں وہ وارانسی میں اور کیا کہتے ہیں وہاں پر ہریدوار میں جانے والے جو ہندو ہیں وہ جن کی آستھائیں سے جڑی ہوئی ہیں وہ سب کے سب مطلب ملیچ ہیں, دسیو ہیں اور کیا کیا ہیں. بالکل دیانند سرسوتی نے جگہ جگہ اپنی کتاب ستیات پرکاش میں اس بات کی سراحت کی ہے. اچھا تو اب یہ تو خیر بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اب اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کہ جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں اس وقت ہندوؤں کے, جو ان کے دھرم گرو ہیں, تو ان کو اپنی نہ صرف یہ بلکہ رامائن, بھگوت گیتا اور جو مہابھارت وغیرہ دوسری کتابیں ہیں ان سب کو اس نے فرضی اور جھوٹ کا پلندہ بھی کہا ہے اپنی ستیات پرکاش میں. ان کے یہاں صرف 5 کتابیں بنیادی طور پر 4 وید اور منوسمرتی, یہ 5 کتابیں مقدس ہیں. باقی رامائن, جو والمیکی رامائن جو ہے جو ان کے یہاں سب سے معتبر ہے, یا اسی طریقے سے بھگوت گیتا, یہ اور کتابیں یہ جگہ جگہ پنڈت دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب میں ان کو جھوٹ کا پلندہ اور فرضی کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا جو شنکراچاریہ ہیں جو اتھارٹی ہے ہندو مذہب کے اندر, تو ان کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہی. اس کا مطلب یہ کہ وہ ہندو مذہب کی ریپرزینٹیٹیو رہے نہیں. ظاہر ہے بالکل ان کے یہاں جو ہے صرف وہی سچا دھرمی ہے جو ویدک تعلیم کو اور ویدک دھرم کو مانے, باقی سب لوگ تو ادھرمی ہیں. تو اس معاملے میں تو پھر شنکراچاریہ کو اور جو ہندو مذہب کے دیگر ذمہ داران ہیں انہیں اپنی اس پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہیے کہ بھائی دیانند سرسوتی کہاں تک صحیح ہے اور پھر جو موجودہ ہندو مذہب ہے وہ کہاں تک صحیح ہے. پھر کل کو اگر آپ اور میں کسی ہندو کے ساتھ کوئی ڈسکشن کرتے ہیں ہندو مذہب کو لے کر, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو صرف آریہ سماجیوں کو ہی ویدک ماننا چاہیے, اصل ہندو مذہب کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں ہولڈرس ہیں وہی کو ماننا چاہیے, باقی لوگ تو آؤٹ آف دا فولڈ آف ہندوازم ہوگا, اس حساب سے ویدک ہو گئے. تو یہ تو بالکل ختم ہو گیا معاملہ ان کا. ہمیں آج کے اس پروگرام میں ان کا جو عقیدہ ہے, جو بنیادی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہی توحید پرست ہیں اور ہم ہی پرمیشور کو ایک ماننے والے ہیں اور ہم شرک نہیں کرتے ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دعوے میں کہاں تک کھڑے ہیں. ہاں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا تھا کہ چونکہ توحید تو ان کے ہاں تھی نہیں, یہ تو 100 سال پہلے انہوں نے ڈیولپ کری ہے. اچھا اب وہ یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ جو توحید انہوں نے ڈیولپ کری ہے وہ اسلامی توحید سے تھوڑی بہت ہم آہنگ ہو سکتی ہے, لیکن مکمل طور پر نہیں ہے. اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں فلاسفیکل نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کے ہاں جو توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ شرک سے کوئی مختلف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کا مطلب صرف یہ ہوا کہ پرمیشور کو, سپریم بینگ کو, خدا کو, اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی بھی صفت میں, اس کے کیریکٹرسٹک میں, اس کی کوالٹی میں یا اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اگر کسی ایک کیریکٹرسٹک میں یا ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے, ایک کو بھی, تو وہ توحید کہاں رہی, وہ تو شرک ہو گیا. جبکہ آریہ سماجی خدا کے ساتھ, پرمیشور کے ساتھ ایک کو نہیں 2 کو شریک ٹھہراتے ہیں. اچھا ہاں, اور وہ کس چیز میں شریک ٹھہراتے ہیں, وہ ازلی ہونے میں شریک ٹھہراتے ہیں. ازلی کا مطلب ہے ایٹرنل. خدا کے ساتھ, پرمیشور کے ساتھ 2 چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے میٹر اور دوسری چیز ہے جیو, یعنی کوئی بھی جو لیونگ چیز ہے, وہ یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ازلی ہیں, ایٹرنل ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میٹر جو ہے وہ خدا کا پیدا کردہ نہیں ہے. اچھا, یعنی خدا جو ہے, پرمیشور جو ہے, وہ میٹر کی علت نہیں ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو رول ہے یہ ہے کہ مثال کے طور پر روشنی دنیا میں آتی ہے تو یہ ایفیکٹ ہے اور اس کا جو کاز ہے وہ سورج ہے. اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے میٹر کو ایفیکٹ مان لیا اور جو پرمیشور ہے اس کو ہم نے کاز مان لیا, اس کو ہم نے علت مان لیا, تو چونکہ ایفیکٹ کے اندر کاز کی صفات اور کیریکٹرسٹک آنی ضروری ہیں, تو اسی طریقے سے میٹر کے اندر بھی کاز یعنی پرمیشور کی صفات آنی چاہیے. اب اس کی جو بنیادی صفت ہے مثلا پرمیشور کی, وہ یہ ہے کہ وہ غیر محسوس ہے, آنکھوں سے نہیں دکھتا, میٹر تو دکھتا ہے. یا اسی طریقے سے جو پرمیشور ہے وہ مفرد ہے, یعنی وہ سنگولر ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میٹر جو ہے وہ سنگولر نہیں ہے بلکہ وہ مرکب ہے, وہ کمپاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ جو بنیادی کیریکٹرسٹکس ہیں ان میں فرق ہے, اس لیے انہوں نے اس عقیدے کو گڑھا کہ میٹر اس کی جو علت ہے وہ پرمیشور نہیں ہو سکتا. اب جب پرمیشور اس کی علت نہیں ہے تو پرمیشور کو بھی انہوں نے ہمیشہ سے مانا, ازلی مانا اور ایٹرنل مانا,
اور میٹر کو بھی انہوں نے ہمیشہ سے اور ازلی مانا. اس طریقے سے یہ کائنات ہمیشہ چلتی رہے گی, بگڑتی رہے گی, چلتی رہے گی, بنتی رہے گی, تباہ ہوتی رہے گی, پھر دوبارہ بن جائے گی, لیکن کبھی ختم نہیں ہوگی, اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو گویا کہ انہوں نے میٹر کو پرمیشور کے ساتھ اس کے ہمیشہ ہونے میں شریک ٹھہرایا, تو پھر وہ توحید کا رہی, وہ تو شرک ہو گیا. یقینی بات ہے, وہ تو بہت مکمل طور پر شرک ہو چکا. اور یہ تو خدا تعالی وہ اتنی وکٹ اور اتنی بیکار لاجک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیانت سرسوتی نے اصل میں تھوڑا بہت فلسفہ پڑھا, لیکن مکمل فلسفہ نہیں پڑھا, مکمل فلسفی اور لاجک نہیں پڑھی, جس کی وجہ سے اس کے یہاں ستیات پرکاش میں جو باتیں ملتی ہیں وہ اتنی مضحکہ خیز ہوتی ہیں, اتنی لافیبل ہوتی ہیں کہ یعنی آپ حیرت کریں گے. مثلا لاجک کی بنیاد پر اس نے ایک جگہ یہ کہا کہ بھئی پرمیشور نے جو پوری کائنات بنائی ہے یہ بیکار کوئی بنائی ہے, اس کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا. جس طریقے سے اس دنیا کے اندر انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے, بالکل ایسے ہی اس نے دوسرے کروں پر اور دوسرے پلانٹس کے اوپر انسان پیدا کیے ہیں. مثلا چاند کے اوپر, مثلا سورج میں, وہاں پر بھی انسان ہے اور یہاں پر بھی انسان ہے. اور اسی طریقے سے اس نے کہا کہ جس طریقے سے انسان کی ہدایت کے لیے پرمیشور نے ویدوں کو نازل کیا اس دنیا میں, ایسے ہی سورج میں بھی وید ہیں, تو اس طرح کی مذاق خیز باتیں اس نے لاجیکل باتیں ان کے ہاں ہیں موجود. تو میں اس کا جواب یہ دے رہا تھا کہ اصل میں یہ جو پرابلم اس کے ذہن میں آئی. اچھا بات کاٹ کے کہوں گا میں, یہ چیز تو میرے خیال میں انہوں نے پنڈت جی نے حضرت نانوتوی کے سامنے بھی رکھی تھی, اور یہ کوشچن ان کے سامنے بھی رکھا تھا. تو اس صورت میں حضرت نے کیا جواب رہا؟ حضرت نے جو جواب دیا, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ عطا اور خلق ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. عطا کے معنی آتے ہیں دینا, اور خلق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا, کریٹ کرنا. اور یہ بالکل کامن سینس والی بات ہے, اس میں کوئی فلسفی یا کوئی لاجک انوالو نہیں, بالکل کامن سینس. بہت صحیح بات ہے جی. میں آپ کو اگر کوئی چیز دوں گا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ چیز میرے پاس موجود ہو پہلے سے, تبھی میں آپ کو دے سکوں گا. اگر وہ میرے پاس نہیں تو میں آپ کو دے نہیں سکتا. بالکل. اچھا, خلق کے لیے یعنی کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز پہلے سے نہ ہو تو تبھی تو کریٹ ہوگی. اگر وہ پہلے سے موجود ہے تو کریٹ کہاں سے ہوگی؟ صحیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دراصل دنیا کو, کائنات کو, اور اس کائنات کے ایک ذرے کو, حتیٰ کہ اس میٹر کو کہ جس سے کائنات پیدا بنی ہے اور ایکسپینڈ ہوئی ہے, اس ذرے کو, اس میٹر کو, جیو کو وجود اپنا دیا ہے. ٹھیک ہے, جو یہ کائنات موجود ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا وجود, اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود اس کو دیا ہے, اور جو چیز دی جاتی ہے وہ واپس بھی لی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات ایک دن تباہ ہو جائے گی. تو یہ یہ اس کا مطلب یہ کہ بڑا شاندار ڈیفرنس اس میں واضح کر دیا کہ خلق اور عطا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, بالکل ڈیفرنٹ چیزیں. رہی بات کائنات کا کمپاؤنڈ ہونا, مرکب ہونا, یا کائنات کا محسوس ہونا, یا اس کے علاوہ جتنی بھی کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. اور جو چیز پیدا کردہ ہوگی وہ ضروری ہے کہ پہلے نہ ہو. جی, اس لیے یہ کہنا کہ بھائی کائنات اگر محسوس ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اور پرمیشور کو بھی محسوس ہونا چاہیے, چونکہ پرمیشور اس کائنات کی علت ہے. یہ اس لیے ذہن کے اندر سوال آتا ہے چونکہ آپ نے عطا اور خلق کے درمیان فرق کو محسوس نہیں کیا, اس فرق کو آپ نے اگنور کر دیا. ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ پوری کائنات اور اس کائنات کا ایک ذرہ, حتیٰ کہ وہ میٹر کہ جس سے کائنات ایکسپینڈ ہوئی ہے, یہ سارے مخلوق ہیں, یہ سارے پیدا کردہ ہیں جو پہلے نہیں تھے اور اس کے بعد ہو گئے. لہٰذا اللہ کی جو کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز ہیں وہ کائنات کے اندر آنا ضروری نہیں ہے. رہی بات وجود کی, وجود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ پہلے سے موجود تھا اللہ کے پاس. بے شک بے شک. تو عطا کا جو تذکرہ ہے تخلیق کے ساتھ ساتھ عطا کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں بار بار کیا گیا. یہ بہت بہترین پوائنٹ ہے جو ڈسکشن کیا. ایک اور چیز جو آریہ سماجیوں کے یہاں کانٹرڈکشن, کانفلکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرمیشور کو وہ ازلی, جس طریقے سے پرمیشور کو ازلی مانتے ہیں, ایٹرنل مانتے ہیں, ایسے ہی میٹر کو بھی ایٹرنل مانتے ہیں. ساتھ ہی وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے, پرمیشور قادر مطلق ہے, اومنیپوٹنٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ قادر مطلق کا اگر آپ کسی ایک چلتے پھرتے آدمی سے بھی یہ پوچھیں کہ بھئی قادر مطلق کے معنی کیا ہیں, تو وہ یہ کہے گا کہ ہر چیز پر قادر ہے, اور ہر چیز کا مطلب ہر چیز. بالکل درست. تو اب دیانت سرسوتی اپنی کتاب ستیات پرکاش میں خود یہ سوال اٹھاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر پرمیشور قادر مطلق ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس نے میٹر کو کریٹ کیا ہو, لیکن میٹر تو کریٹڈ نہیں ہے, وہ تو ازلی ہے, تو پھر وہ قادر مطلق کہاں رہا؟ تو اب اس کا جواب خود ہی عنایت فرماتے ہیں. جواب یہ دیتا ہے وہ
کہ قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ پرماتما بغیر کسی مدد کے کوئی کام خود کرے. اچھا, قادر مطلق پنڈت جی کا جواب ہے یہ. پنڈت جی کا جواب صرف یہ ہے کہ قادر مطلق کا مطلب کہ پرماتما پرمیشور وہ کوئی کام بغیر کسی مدد کے خود کر لے. اب یہ تعریف اور ڈیفینیشن اتنی بوکس ہے, یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی آدمی جو ہے آسمان کو ڈیفائن کر دے, زمین سے زمین کو ڈیفائن کر دے آسمان سے. بھائی قادر مطلق کا ایک کامن مفہوم ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے. اب آپ اس کو اپنے طور سے اس کی ایسی ڈیفینیشن دیں جو چلنے والی نہ ہو. مثال کے طور پر اس ڈیفینیشن کے اندر جو کمی ہے, جو خرابی ہے, وہ یہ ہے کہ بغیر کسی مدد کے اپنا کام پورا کرنا. یہ تو انسان بھی کر لیتا ہے. بالکل درست. انسان 10 کام اپنے بغیر دوسروں کی مدد کے کرتا ہے, تو کیا انسان قادر مطلق ہے, اومنی پوٹنٹ ہے؟ ہرگز نہیں. اور اگر بغیر کسی مدد اس سے مراد بغیر کسی آلے کی مدد کے ہو, مثال کے طور پر آپ کوئی کام بغیر کسی آلے کی مدد کے کریں, تو یہ کام پھر پرمیشور نے بھی نہیں کیا ان کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے. چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پرمیشور نے اس کائنات کو میٹر کی مدد سے, میٹر کو یا کہ ٹول ہوا, تو اس میٹر کی مدد سے جب کائنات کو بنایا تو پھر اس تعریف کی اعتبار سے جو دیانت سرسوتی نے کی ہے, پرمیشور قادر مطلق کا رہا, اومنی پوٹنٹ کا رہا. بالکل, یہ یقینی بات ہے. وہ تو پھر محتاج ہو کے مادے کا, اگر مادہ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں کر پاتا ہو. جی, اور یہ ساری اصل میں بنیاد یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے عقیدہ یہ گڑھا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی, یعنی اللہ کے سامنے انسانیت کو پیش نہیں ہونا ہے, بلکہ اسی طریقے سے یہ کائنات ہمیشہ چلتی رہے گی. اب اس کائنات کو ہمیشہ چلانے کے لیے انہوں نے ایک دوسرا جھوٹ گڑھا. وہ جھوٹ یہ ہے کہ میٹر ہمیشہ سے ہے, ظاہر ہے کائنات ہمیشہ سے رہے گی. پھر اس جھوٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے تیسرا جھوٹ گڑھا کہ جو پرمیشور ہے وہ قادر مطلق اور اومنی پوٹنٹ تو ہے, لیکن اس کے اومنی پوٹنٹ اور قادر مطلق ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ بغیر کسی مدد کے اپنا کام کر لے. اور یہاں یہ لوگ پھنس جاتے ہیں کہ قادر مطلق کی یہ تعریف اور یہ ڈیفینیشن بالکل غلط ہے. اصل میں سر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ شرک جو ان کے مزاجوں میں بھرا ہوا ہے اس سے وہ نکلنا بھی نہیں چاہتے, اور توحید ان کو اس لیے عزیز لگ رہی ہے تھوڑی بہت, جو دکھاتے ہیں وہ کہ اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے توحید کے بغیر کام چلے گا نہیں. تو یہ پرابلم ساری کریٹ ہو گئی کہ شرک کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے اور توحید کو بھی لے کر چلنا ہے. درست. البتہ ڈسکلیمر کے طور پر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا, چونکہ بہت سے مسلمانوں میں جب ہم اس طرح کے تعبیرات اور ایکسپریشن یوز کرتے ہیں تو تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے. ہم نے ابھی ایک بات کہی کہ عطا اور خلق کے درمیان فرق ہے. جی, اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود دیا. اب یہاں سے کچھ لوگ فوراً یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ اچھا آپ وحدت الوجود کے قائل ہیں. تو میں پہلے ہی ڈسکلیمر کے طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ اس تعبیر کا وحدت الوجود سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم وحدت الوجود کے قائل نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا وجود دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا وجود اللہ تعالیٰ کا ہے ویسا ہی وجود دوسری چیزوں کا ہوگا, یا اللہ تعالیٰ خود بذات خود دوسری چیزوں کے اندر موجود ہے. نہیں, بلکہ صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذاتی چیز ہے, اس نے دوسری چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ان کو وجود بخشا. بس صرف اتنا ہی مطلب ہے. ایجاد کا مطلب ہے وجود بخشنا. صحیح بات ہے, صحیح بات. اور جو چیز بخشی جاتی ہے وہ لی بھی جاتی ہے, اسی لیے ہر چیز میں فنا ہے. بالکل. خیر, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ سیشن میرے خیال میں بڑا اچھا رہا, اور اس کو اتنا ہی رکھیں انشاءاللہ. پھر آئندہ کچھ اور سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. پھر آگے آریہ سماج کو ایکسپوز کرنا دراصل بہت ضروری ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ جو کامن لوگ ہیں, چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں, وہ عام طور سے اس طرح کا جو لاجک ہے اس میں, یعنی حالانکہ وہ لاجک نہیں ہوتی بلکہ وہ کمپلیٹلی illogical ڈسکشن ہوتا ہے وہ. جی جی بالکل. متاثر ہو جاتے ہیں, چاہے وہ پھنسے نا, لیکن وہ متاثر ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہاں یار بات جو ہے کچھ ذرا مضبوط سی ہو رہی ہے, اس کا کیا جواب ہوگا. حالانکہ اس کا جواب بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آریہ سماج جو اپنے آپ کو ایک فلسافیکل ڈینومینیشن کہتا ہے انڈیا میں, اس کو وقتاً فوقتاً اور مستقل ایکسپوز کیا جاتا رہے, اور ہندوؤں کو بھی یہ بتایا جاتا رہے کہ یہ لوگ تمہیں بھی راکشس اور ملیچ مانتے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.